बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हमला आवरों की इज़्ज़त पर है। यहाँ पर मुतअद्दिद हमले हुए हैं। बन्नू में बड़ा ख़तरनाक हमला हुआ, फिर डेरा इस्माइल ख़ान में बड़ा ख़तरनाक हमला हुआ। एक इलाजगाह को निशाना बनाया गया, देही इलाज मरकज़ को निशाना बनाया गया। इस हवाले से कुछ मज़ीद तफसील आपके सामने रखूँगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरी एक तफसीली सारी स्टोरी बताई थी बन्नू हमले के हवाले से, और आज की वीडियो में मैं अफ़गानिस्तान के हवाले से भी कुछ बात करना चाहूँगा, क्योंकि एक दो दिनों में हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से इतना डिटेल में बात नहीं की। एक दो दिन पहले इंतहाई अहम मुलाकात हुई है कंदहार में। शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा सुप्रीम लीडर हैं अफ़गानिस्तान के। इन्होंने तलब किया था अफ़गानिस्तान के जो मुअस्सर तरीन वज़रा हैं, एक तो वज़ीर दिफ़ा हैं मौलवी याकूब मुजाहिद, ये मुला उमर के साहिबजादे हैं, और दूसरे वज़ीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी। इनसे मुलाकात की है और इंटेलिजेंस जो चीफ़ हैं उनसे भी मुलाकात की है। इस मुलाकात के हवाले से बड़ी बात हो रही है अफ़गानिस्तान में। एक तो सिराजुद्दीन हक्कानी बैरूनी दौरे पर गए थे, मुत्तहदा अरब इमारात गए थे, हज की अदायगी के लिए गए थे सऊदी अरब, आपको पता है। और फिर इसमें फिर ये भी कहा गया कि शायद कंदहार और काबुल के बीच में कुछ इख्तलाफात हैं। इस सारी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद भी इस मुलाकात में मौजूद थे, चूँकि उन्होंने ही सबसे पहले ये ख़बर एक्स के ऊपर दी है। जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को भेजा गया तो वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी के हवाले से बताया गया कि उनको नज़रअंदाज किया गया है और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को दोहा कतर में अक़वाम मुत्तहिदा की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भेजा गया है। लेकिन जिस मीटिंग में, जिस इजलास में ये फ़ैसला सुनाया गया था शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का, तो ये फ़ैसला ख़ुद जो है अमीर ख़ान मुत्तकी ने सुनाया था। तो यहाँ पर तो इख्तलाफात का जो है वो सूरत हाल नहीं बनती। सबसे पहले हम बात करेंगे बन्नू की सूरत हाल के हवाले से। काफ़ी शहरियों में रद्द अमल पाया जाता है बन्नू का जो वाक़या है, और इसमें कहा जा रहा है कि आम शहरी जो है वो मारे गए हैं, आम शहरियों की शहादत हुई है, क्रॉस फायरिंग हुई है, किस तरफ से हुई है ये तो बाकायदा तहकीकात के बाद पता चलेगा। लेकिन आम लोगों ने और बन्नू की जो ताजर तंजीमें हैं उन्होंने, जो सियासी तंजीमें हैं, सियासी जमातें हैं, उन्होंने मिलकर एक मुतफ़िका ये ऐलान किया है कि जुमे के रोज़ 19 जुलाई को शटर डाउन हड़ताल होगी, अमन रैली निकाली जाएगी और अमन के लिए एहतजाज किया जाएगा, मुज़ाहरा किया जाएगा। जो सूरत हाल हमने बन्नू में देखी, तकरीबन 26-27 घंटे या शायद इससे भी ज़्यादा ये मुकाबला जारी रहा हमला आवरों के साथ, अस्करियत पसंदों के साथ। और इब्तिदा में ये बताया गया था कि शायद 4 या 5 जो हमला आवर हैं इन्होंने बन्नू छावनी में, बन्नू कैंट के अंदर घुसने की कोशिश की या घुस गए। उसके बाद फिर हलाकतों की तादाद सामने आई कि जी इतने लोग मारे गए, और फिर जब फ़ाइनल एक अदाद शुमार सामने आए तो बताया गया है कि जी 10 हमला आवर मारे गए। आर्मी के 8 जो जवान हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया है, और इसमें मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 130 या इससे ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं इस हमले में। इसमें ख़वातीन भी शामिल, इसमें बच्चे भी शामिल, और जो रिहायशी इलाका है सप्लाई लाइन्स का, यहाँ पर ज़्यादा ख़वातीन और बच्चों को नुकसान पहुँचा, यानी वो ज़ख्मी हुए हैं। कुछ मज़दूरों के हवाले से कहा गया है कि वो मकामी मार्केटों में काम कर रहे थे, मकामी लोग थे, बन्नू के शहरी थे, वो भी इस हमले की ज़द पर आए और वो इस हमले में जो है या ज़ख्मी हुए या जान से गए। तो इस हवाले से शदीद रद्द अमल पाया जाता है, और ताजर तंजीमों ने यह कहा है कि हम बन्नू का जो अमन है वो सबोताज नहीं होने देंगे और किसी भी सूरत यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होने देंगे, क्योंकि लोगों में ये ख़दशात जन्म लेने लगे हैं कि इस किस्म के जो वाक़यात हैं, ख़ुसूसन जनूबी रीजन में बन्नू डिवीज़न हो या डेरा इस्माइल ख़ान डिवीज़न हो, तो यहाँ पर हो सकता है कि बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ किया जाए। एक हिकमत अमली का ऐलान तो बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के नाम से किया जा चुका है,
لیکن جو اس وقت صورتحال ہے اور جو اس وقت سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے، خصوصاً عام شہریوں کے جانی نقصان کے حوالے سے، تو اس پر کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حملہ بڑا خطرناک حملہ تھا۔ 10 جو حملہ آور تھے، ان میں بتایا گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایک خودکش حملہ آور ان کے ساتھ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 خودکش حملہ آور ساتھ تھے، لیکن یہ جو 10 یا جتنے بھی حملہ آور آئے تھے، 8 تھے، 10 تھے، 6 تھے، جتنے بھی تھے، یہ ظاہر ہے کہ سارے کے سارے خودکش تھے، کیونکہ اس قسم کا حملہ کرنے والے جو جنگجو ہوتے ہیں، جو حملہ کرنے آتے ہیں، تو وہ پھر یہ سوچ کر نہیں آتے کہ وہ زندہ واپس جائیں گے، یا تو وہ گرفتار ہوں گے اور یا پھر مارے جائیں گے۔ اور اسی طرح پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی حملہ آوروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جی ان کو مقابلے میں مارا گیا، یہ سارے کے سارے خودکش حملہ آور تھے۔ اب یہ کیسے آئے، کہاں سے آئے، کس طریقے سے پہنچے، یہ تو باقاعدہ پھر تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا، لیکن جو صورتحال ہوئی پوری دنیا میں اس کو رپورٹ کیا گیا، عالمی میڈیا میں اس کو رپورٹ کیا گیا، اور حکومت پاکستان نے اس حوالے سے سخت اس پہ غم و غصے کا اظہار بھی کیا، جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، صدر مملکت، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، اور اس سے بھی زیادہ جو ایک شدید صورتحال رہی وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیر اور منگل کی درمیانی شب بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ایک علاقے میں رورل ہیلتھ سینٹر تھا، دیہی مرکز صحت، جہاں پر لوگ جاتے ہیں، ایک ڈسپینسری ہوتی ہے، ایک تھوڑا سا اس بڑے درجے کا، ڈسپینسری سے بڑے درجے کا اور بڑے اسپتال سے تھوڑا چھوٹے درجے کا یہ صحت کا مرکز ہوتا ہے، اور یہاں پر لوگ چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کرنے جاتے ہیں۔ 2 لیڈی ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں یہ اس حملے میں شہید ہوئی ہیں، 2 بچے شہید ہوئے ہیں، معصوم بچے، اور ایک چوکیدار اس میں شہید ہوا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آرمی کے 2 جوان شہید ہوئے ہیں، اور اس حملے میں کہا جا رہا ہے کہ جی 3 حملہ آور مارے گئے ہیں۔ اب آپ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان کے واقعات کو دیکھیں تو صرف ان 2 واقعات میں 31 افراد مارے گئے۔ یہ بڑے واقعات اگر کسی اور ملک میں ہوتے، کسی مغربی ملک میں ہوتے، تو ظاہر ہے کہ طوفان آ جاتا، لیکن یہاں پہ اس قسم کے واقعات سے طوفان نہیں آتا، بھونچال نہیں آتا۔ یہاں پر بھونچال آنا ہوتا، یہاں پہ طوفان آنا ہوتا، تو کم از کم ہمارے جو پالیسی ساز ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، وہ سر جوڑ کر بیٹھتے کہ جی اس مسئلے کا اب ہم نے حل کیا نکالنا ہے۔ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں، وہ ہے اتفاق اور اتحاد، لیکن یہاں پر بجائے یہ کہ ہم یہ حکمت عملی بنائیں کہ جی پاکستان کو یا اس خطے کو یا افغانستان یا اس پورے ریجن کو کیسے محفوظ بنایا جائے، کم از کم پاکستان میں پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کیسے لگائی جائے، قیدی نمبر 804 کو کیسے سبق سکھایا جائے۔ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں الگ الگ موقف رکھتی ہیں۔ اب پابندی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون ایک سائڈ پہ ہے اور پاکستان کی باقی تمام جماعتیں ایک دوسری سائڈ پہ ہیں۔ کم از کم یہ جو پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کا مسئلہ ہے، اس پر بھی اتفاق رائے پیدا نہیں کیا جا سکا۔ ایک جو عزم استحکام کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ جی ایک نئی حکمت عملی لانچ کی جائے گی، اور یہ کوئی آپریشن اس طریقے سے نہیں ہوگا جس طرح ماضی میں آپریشنز کیے گئے، اس پر بھی اتفاق رائے ابھی تک پیدا نہیں کیا جا سکا۔ وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ وہ کابل کا دورہ کریں گے، افغانستان جائیں گے، ابھی تک وہ نہیں گئے۔ کل جماعتی کانفرنس کے انعقاد کا کہا گیا تھا، وہ ابھی تک نہیں بلائی گئی۔ پارلیمان میں معاملہ لے جانے کے حوالے سے بات کی گئی تھی، وہ معاملہ ابھی تک زیر التوا ہے، اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ البتہ ایک دوسری چیز جو ہو رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگے گی تو یہ معاملہ اب جو ہے اتفاق رائے اس میں پیدا کیا جائے گا، اور پھر یہ معاملہ پارلیمان میں لے جایا جائے گا۔ جو صورتحال اس وقت جنوبی ریجن کی ہے، جو خصوصاً ہم اگر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، اور اس حوالے سے کیا آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، پاکستان کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے پاکستان میں تو اس کے تانے بانے افغانستان کی سرزمین کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں۔ اب افغانستان
میں کارروائی ہو سکتی ہے؟ افغانستان میں کوئی فضائی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیا افغانستان کی حکومت کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا؟ کیا کوئی شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں؟ جیش فرسان محمد جو ذیلی گروپ ہے، حافظ گل بہادر جو ایک تنظیم ہے، ویسے تو یہ آزادانہ طور پر کام کرتی ہے یہ تنظیم، لیکن اس نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ اب غزہ کی صورتحال کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، وہاں پہ ہسپتالوں کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی فوج کی طرف سے، جہاں پہ لوگ زیر علاج ہیں، جہاں پہ لوگوں نے پناہ لی ہوئی تھی، خواتین نے، معصوم بچوں نے، پھر اس پر ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں مذمت بھی کی جاتی ہے۔ اب ایک علاج گاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے ڈیر اسماعیل خان میں۔ تو پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پاکستان اس واقعے کی یا ان واقعات کی کیا تحقیقات کرے گا، اور اس کے تانے بانے کیا افغانستان کے ساتھ جوڑے جائیں گے یا نہیں، دیکھنے والی چیز ہوگی۔ ٹانک سے نامعلوم افراد نے 5 افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ میں افغانستان پر مختصراً بات کروں گا کیونکہ یہ بہت ظاہر ہے کہ تشویشناک صورتحال ہے پاکستان اور جو اس وقت خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے۔ شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ سے ملاقات کی وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے، وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد نے، اور عبدالحق وثیق نے، یہ ڈائریکٹر جنرل ہیں، انٹیلیجنس چیف ہیں طالبان حکومت کے، اور یہ ملاقات ہوئی ہے قندھار میں۔ کہا جا رہا ہے کہ بڑے طویل عرصے بعد یہ وزراء قندھار گئے ہیں اور ان کی ملاقات ہوئی ہے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سراج الدین حقانی اور یعقوب مجاہد صاحب جو ہیں، ان کے کچھ اختلاف رائے ہے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے ساتھ، لیکن طالبان حکومت کی طرف سے بارہا اس چیز کی تردید جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے۔ سراج الدین حقانی نے ایک موقع پر کسی کا نام لیے بغیر کہتے ہیں کہ یہ کہا تھا کہ جو اس وقت اقتدار کی اجارہ داری ہے وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اقتدار کی اجارہ داری، یہ بڑے گہرے الفاظ ہیں اور ظاہر ہے کہ اشارہ قندھار کی طرف تھا۔ تو اس حوالے سے پھر ذبیح اللہ مجاہد نے بھی بات کی تھی، امیر خان متقی نے بھی بات کی تھی، اور جو اس وقت ہم افغانستان کی صورتحال دیکھتے ہیں تو افغانستان میں بہت بڑا چیلنج اگر طالبان کو ہے تو وہ داعش خراسان کا ہے، اور اسی قسم کا چیلنج پاکستان کو بھی ہے، داعش کا بھی چیلنج ہے، ٹی ٹی پی کا بھی چیلنج ہے۔ کیسے یہ جو مسائل ہیں ان سے یہ دونوں ملک نمٹ سکتے ہیں، لیکن دونوں ملکوں کے آپس کے جو سیاسی تعلقات ہیں وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بات بتائی تھی میڈیا کو، لیکن اس ملاقات میں مزید کیا بات ہوئی، ظاہر ہے کہ جو بتایا گیا تھا وہ تو یہ تھا کہ جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں افغانستان کے اندر، جو صورتحال ہے اس حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ اس ملاقات میں جو بیرونی دورہ ہے سراج الدین حقانی کا، اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہوگی، ضرور بات ہوئی ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران کیا بات ہوئی اس حوالے سے بھی ضرور بات ہوئی ہوگی۔ اور اس میں کچھ جو افغان میڈیا کے آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دورہ تھا سراج الدین حقانی کا، اس سے ان کی جو اہمیت تھی وہ بہت بڑھ گئی تھی ہیبت اللہ اخندزادہ کے مقابلے میں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہیبت اللہ اخندزادہ اطاعت چاہتے تھے یا یہ چاہتے تھے کہ ان کا کنٹرول رہے۔ کنٹرول تو ظاہر ہے کہ ان کا ہے، پورے افغانستان کے اوپر ہے، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہوا ہے تمام طالبان رہنماؤں نے، اور اس ملاقات سے شاید یہ بھی بتانے کی یا یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ طالبان متحد ہیں، اور طالبان کے اندر نہ تو کوئی اختلافات ہیں اور نہ کوئی اختلاف رائے ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا ایسی صورتحال بنتی ہے۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی میری کوشش ہوگی میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، چاہے پاکستان کے حوالے سے ہو، افغانستان کے حوالے سے ہو۔ اور میری آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے، اگر آپ کو اسی قسم کے سیکیورٹی معاملات میں دلچسپی ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔